अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिब ज़ादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, दो अहम बड़ी खबरें हैं, उस पर बात करेंगे। एक तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो पुख्तनख्वा में हो रहे हैं, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है और शुमाली वज़ीरिस्तान में 12 जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है उसमें 12 अस्करियत पसंदों को जो है वो हलाक करने का दावा किया गया है। 4 वो जख्मी हैं जबकि एक जवान ने शहादत पाई है। दूसरी नाजरीन जो साथ अहम खबर है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रजिस्टर्ड अफगान महाजिरीन को भी इस बार हुकूमत अफगानिस्तान वापस भिजवाना चाह रही है। उस हवाले से पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है और अफगान हुकूमत के जो वजीर हैं उन्होंने अपील की है पाकिस्तान से, उस पर बात करेंगे। नाजरीन, पुख्तनख्वा में ऑपरेशन चल रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं, कार्रवाइयाँ चल रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे दहशत गर्दों ने जो दोबारा ज़्यादातर तादाद में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जो हम स्पेशली जिक्र करते हैं कि जनूबी अजला में उनकी जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है और इस बार वो इलाकों में रह की कार्रवाइयाँ करते हैं। उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो हसन खेल है, शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका स्पिनवाम हसन खेल में कार्रवाई करते हुए 12 अस्करियत पसंद जो हैं उनको हलाक करने का दावा किया है, जबकि 4 उनमें जख्मी है और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान जो है वो बीच में शहीद हो गया है। तो बराबर कार्रवाइयाँ जारी हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। जो शहादत पाई है, जिसने पाक फौज के एहलकार ने, लास्ट नाइक मोहम्मद इब्राहिम, उम्र 34 साल है, साकिन डिस्ट्रिक्ट हंगू का है, इनकी बीच में शहादत हुई है और 12 अस्करियत पसंद जो है उनको हलाक करने का दावा सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है। नाजरीन, सिक्योरिटी फोर्सेस के ये ऑपरेशन जिस पे हम रोज़ाना के हिसाब से बात करते हैं, जो बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं उसको रिपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ जो अस्करियत पसंद है वो रोज़ाना के हिसाब से वो भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, स्पेशली टांक बनू, टांक, लकी मरवत, डई खान, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, इवन बाजौड़, इन इलाकों में ज़्यादातर कार्रवाइयाँ अस्करियत पसंद जो है, जो मुख्तलिफ TTP के ग्रुप्स हैं, तहरीक तालिबान, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, लश्कर इस्लामी, जमातुल हरार, ये जमातें जितने भी हैं, कलदन तंजीमें, ये मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करती हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हैं। जो रिटायर्ड सिक्योरिटी एहलकार होते हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाता, उनको भी अगवा किया जाता है, उनकी भी टारगेट किलिंग होती है। ये जो ग्रुप हसन खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई है, ये भी वो ग्रुप था जो इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करता था, उनको किडनैप करता था और उन्हें ज़्यादातर हलाकतें जो है इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की है। तो ये उन लोगों के खिलाफ, उन कलदन तंजीमों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई थी पूरे महीने की, कि इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अफराद को शहीद किया है, उनको अगवा किया है, उनके खिलाफ, उनके हवाले से मुकम्मल डेटा इकट्ठा किया गया और तभी ये इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई। ये कामयाब कार्रवाई थी जिसमें पाक फौज को कामयाबी मिली है और 12 जो अस्करियत पसंद हैं उनको हलाक किया गया है। नादरीन, दूसरी जो साथ अहम खबर है कि पुख्तनख्वा का वफद जो है वो जाएगा अफगानिस्तान, अफगान तालिबान से बात करेगा सूबे के हवाले से। सूबे में जो है इस टाइम पे बदमनी है और जब तक तालिबान से बात नहीं होती, पुख्तनख्वा में ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ, ये एक लंबी जंग है। ये ऐसा नहीं है, नाजरीन के लिए बताता चलूँ कि 2014 में जो ये तहरीक तालिबान की जो भी आए हैं 2007 में, और फिर ये 2014 में जो 2013-2014 में काफ़ी हद तक तबाही इन्होंने की थी। पुख्तनख्वा में हज़ारों अफराद शहीद कर दिए गए थे, इनके खिलाफ ऑपरेशन किए गए ज़रब अज़ब। उसके बाद थोड़ा बहुत मामलात रुक गए थे, मगर अब दोबारा जो हमने 2024 का डेटा निकाल के देखा उसमें 444 हमले अब तक किए जा चुके हैं और जनवरी में 100 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। तो इस बार हमलों में 2025 में तेजी आ रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुख्तनख्वा का वफद जो उलमा किराम पर मुश्तमिल होगा, सूबाई हुकूमत उसमें होगी और जो यहाँ के सियासी लीडर्स हैं वो सारा एक जरगा लेके जाएंगे, अफगान तालिबान से बात करेंगे और अपने रीजन में दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए उनसे बातचीत की जाएगी। और TTP के हवाले से स्पेशली ये एक अहम पेशरफ्त है, एक अच्छा इनिशिएटिव है जो सूबाई हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियों की मदद से लिया है।
اس کی کامیابی پہ انحصار ہے. اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو پختونخوا میں امن جو ہے وہ برقرار رہے گا. اس پہ اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال ناظرین جو افغان مہاجرین کو جو ملک سے نکالا جا رہا ہے تقریباً 25 لاکھ افغان مہاجرین ایک اندازے کے مطابق اس ٹائم پہ پاکستان میں ہے، جس میں رجسٹرڈ جو ہیں وہ اے سی سی کارڈ والے اور پی او آر کارڈ والے وہ 7 لاکھ اور 13 لاکھ 20 لاکھ تقریباً 2 ملین جو ہیں وہ رجسٹرڈ لوگ ہیں. 4 سے 5 لاکھ جو ہے وہ غیر رجسٹرڈ ہیں. ناظرین پاکستان نے 40-45 سال سے ان کی مہمان نوازی کی، ان کو رکھا، اور اب پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بس بہت ہو گیا ہے. اب افغانستان میں امن آ گیا ہے، وہاں پہ اسلامی حکومت ہے، وہاں پہ ایک سسٹم ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے ہماری کرنسی اچھی ہے، ہمارے ملک میں گروتھ ہو رہی ہے. تو اب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ بوجھ ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے. تو جو غیر قانونی ہیں ان کے خلاف تو پاکستان شروع سے کارروائی کر رہی ہے. اب جو رجسٹرڈ لوگ ہیں ان کو مارچ اور جون تک ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ اس جون تک جتنے ہی پاکستان میں رجسٹرڈ لوگ ہیں، افغان مہاجرین ہیں، ان کو جو ہے افغانستان واپس بھجوایا جائے گا. افغان حکومت نے ایک اپیل کی ہے بیچ میں کہ یہ جو پاکستان اور ایران افغان مہاجرین کو نکال رہے ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، ان پہ جو سختیاں ہو رہی ہیں، یہ نہ کی جائے. انہوں نے پاکستان سے درخواست کی ہے، پاکستان سے اپیل کی ہے. مگر ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ افغان حکومت نے کوئی اچھا انیشیٹو ابھی تک لیا نہیں ہے. ان کے جو وزیر ہے، جو موصوف اس ٹائم پہ مہاجرین کے وزیر ہیں مولوی عبدالکریم، انہوں نے اب تک پاکستان کا کوئی دورہ نہیں کیا، نہ ہی ایران کا دورہ کیا ہے، نہ ہی پاکستان میں ملاقاتیں کی ہیں، نہ ہی ان مہاجرین کے حوالے سے انہوں نے پاکستان سے کوئی پیش رفت کی ہے. بس صرف درخواست کرتے ہیں اور کوئی سیریس انیشیٹو نہیں اٹھاتے. نہ ہی انہوں نے کوئی پلان بنایا ہے کہ ہمارے ملک میں روزگار آ گیا ہے، یا ہماری حکومت ہم نے جو کنٹرول کی ہے وہ اس ٹائم پہ اس کا استحکام ملا ہے، لہٰذا ہمیں ہماری شہری دی جائیں، یا آپ پاکستان مزید 6 مہینے 7 مہینے 1 سال 2 سال 3 سال ان کو رکھیں. تو پاکستان سے کسی ٹائم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. نہ ہی افغان حکومت ان کے وزیر اعظم اس حوالے سے بات کرتے ہیں، بلکہ ان کا یہی ذہن ہے کہ ٹھیک ہے 20-25-30 لاکھ ایران میں ہے، 25-30 لاکھ جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اور جب پاکستان ان کو نکالنے کی بات کرتا ہے تو وہاں سے پھر اپیلیں شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ ان پہ سختیاں کرتے ہیں اور آپ ظلم زیادتی کرتے ہیں. پاکستان کو بھی ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم نے 40-45 سال ان کی مہمان نوازی کی ہے. یہ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ جتنا اچھا برتاؤ کریں گے، یہ پاکستان کے سفیر کے طور پہ افغانستان میں آپ کے لیے بات کریں گے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ یہ کیا، پاکستان نے ہمارے ساتھ یہ کیا. اب ناظرین حالات یہ ہیں کہ جو اے سی سی کارڈ والے ہیں اور جو پی او آر کارڈ والے ہیں، یہ 2 ملین ہیں. ان 2 ملین کو بھی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے. اس کی بڑی وجہ ایک تو افغان طالبان کا رویہ، دوسرا جو ہے ملک میں بڑھتی دہشت گردی، اور تیسری وجہ جو ہے وہ پختونخوا میں جو اسلام آباد اور پنڈی میں سابقہ جلسی ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان میں افغان مہاجرین کا ملوث ہونا، اور وہ بھی وہ مہاجرین جو اسلام آباد اور پنڈی میں رہائش پذیر تھے. تو اس وجہ سے پاکستانی حکومت نے ایک سخت فیصلہ لیا ہے، اور ان کو اسلام آباد اور پنڈی سے جو یہاں 5 سٹار ہوٹلز میں، ریسٹورنٹ میں یہ رہ رہے تھے اور اپنے گھروں میں کرائے کے گھروں میں رہ رہے تھے، ان کو جو ہے اسلام آباد پنڈی سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے. اور مارچ تک ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ مارچ تک اپنا انتظام کر لیں. پاکستان کے دیگر علاقے جو پنڈی سے ہٹ کے ہیں آپ وہاں پہ رہ لیں، پختونخوا میں رہ لیں، کہیں اور رہ لیں، مگر وہ رہائش جو ہے یہ مارچ تک پنڈی اسلام آباد سے نکلنا ہے. پھر جون تک تمام تر جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں، چاہے وہ اے سی سی کارڈ والے ہیں، چاہے وہ پی او آر کارڈ والے ہیں، ان سب کو افغانستان واپس جانا پڑے گا، کیونکہ افغانستان میں امن آ گیا ہے، وہاں پہ اسٹیبلش حکومت بیٹھی ہے. تو آپ بطور مہاجرین جو اس ملک میں آئے تھے تو آپ کے ملک میں ہانہ جنگی تھی. یہ پاکستان کا سیدھا موقف ہے. مگر ناظرین ان میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ یہ لوگ جو یہاں پہ ہیں، ان کے کچھ 1978 میں جب سوویت یونین اور وہ کیوار تھی اس میں پاکستان آئے تھے تو وہ یہاں پہ آباد ہو گئے، ان کے بچے یہاں پہ بڑے ہو گئے، وہ لوگ ادھر بوڑھے ہو گئے. کچھ 1999 میں آئے، وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں تھے. ان میں زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے ستمبر سے لے کے اب تک جو ہے تقریباً 8.25 لاکھ افغان مہاجرین کو 8.25 لاکھ افغان مہاجرین کو ابھی تک ستمبر سے لے کے 2024 سے لے کے اب تک ہم بھجوا چکے ہیں، اور 24-25 لاکھ جو ہیں وہ ابھی سٹل پاکستان میں ہیں. مگر ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر پاکستان بہت سختی بھی کر دیتا ہے
تو یہ واپس پاکستان ضرور آتے ہیں، ان کی واپسی ضرور ہوتی ہے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو اب وہ بھی مجبور ہیں کیونکہ انہوں نے یہاں پہ ساری عمریں گزاری ہیں، ان کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، اور جو بچے افغان مہاجرین کے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو افغانی تو نہیں کہتے، وہ سینہ تھان کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، مگر پاکستانی حکومت ان کو نکال رہی ہے، ان کو چھوڑ نہیں رہی ہے۔ ایک طریقہ کار ہے، ہر ملک کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے، پاکستان اس ٹائم پہ فیل کر رہا ہے کہ ہمیں مزید نقصان ہو رہا ہے افغان مہاجرین سے۔ اب یہ افغان مہاجرین سارے خراب نہیں ہیں، 20-25 لاکھ کی آبادی کے لوگ ہیں، ہر ملک میں ہر قوم میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ 0.5% 1% بیچ میں نہیں ہوگا جو شرپسند ہوں گے، مگر معاملات سب کے لیے خراب کر دیے۔ دوسرا، افغان حکومت کا رویہ وہ بھی اس طرح نہیں ہے۔ ایران میں جو سختی کی جا رہی ہے وہ پاکستان میں سختی نہیں کی جا رہی۔ افغانیوں پہ پھر بھی ہم اپیل کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز سے کہ وہ کم از کم افغانیوں کو اپنے سفیر کے طور پہ دیکھیں۔ انہوں نے یہاں پہ عمریں گزار لی ہے، یہ ان کا ملک تھا، یہاں پہ یہ پیدا ہوئے ہیں، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھول نہیں سکتا، یہ تو پورا ملک ہے، اس میں بڑے ہوئے ہیں، کھیل کود کی ہے، پڑھائی کی ہے، یہاں پہ ایجوکیشن کی ہے، یہاں پہ شادیاں کی ہیں۔ تو اب ان لوگوں کو واپس پیار محبت سے بھیجا جائے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق، مطلب ان کی بےعزتی نہ کی جائے، ان کو جتنا آپ نے 45 سال ان کو رکھا، اگر آخر میں ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، ان پہ بربریت کریں گے، تو پھر وہ 45 سال جو ہے، 40 سال جو ہمارا صلہ تھا وہ پھر بہ گیا۔ تو ان کو جتنی پیار محبت سے بتایا جائے، سمجھایا جائے اور ان کو نکالا جائے، وہ میرے خیال میں بہتر ہوگا۔ تب پاکستان کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں، پاکستان نے ایک فیصلہ کر لیا ہے سیکیورٹی بنا پہ، جو ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، اس میں بھی یہ ملوث ہے، اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں بھی افغان مہاجرین کہہ لیں یا افغان حکومت کے طالبان کے نمائندے کہہ لیں۔ تو پاکستان اس ٹائم پہ چاہ رہا ہے کہ ایک تو غیر قانونی مکمل طور پہ یہاں سے نکل جائے، اور UNHCR بھی کہہ رہی ہے کہ آپ رجسٹرڈ لوگ جو ہیں ان کا خیال رکھیں، اور کیونکہ ایک طریقہ کار ہے کہ پاکستان نے ہی یہ تعین کرنا ہے، اگر UNHCR کہہ بھی دے کہ آپ نے ان کو نہیں نکالنا، تو تعین ان کی رکھنے کا یہاں پہ پاکستان نے کرنا ہے۔ اب پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جون تک ان کو نکالنا ہے پاکستان سے مکمل طور پہ، تاکہ ہمارے ملک میں جو پرابلم آ رہی ہے اس سیکیورٹی کو، ان حالات کو دیکھا جائے۔ اللہ کرے ان کو پرامن طریقے سے یہ ملک سے جائیں، اور اگر ان کے معاملات ان میں زیادہ بچے ایسے ہیں جو یہاں پہ پڑھے ہیں بیچارے، جنہوں نے شادیاں یہاں پہ کی ہیں، مطلب اپنے ہی گاؤں کے لوگوں سے کی ہیں، اور جو پاکستانیوں سے جس نے شادی کی ہے اس کے بارے میں تو 2023 میں پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے، جس میں 109 اہلکاروں کو پشاور ہائی کورٹ نے ان کی درخواست میں کہہ دیا تھا کہ جنہوں نے یہاں پہ شادیاں کی ہیں یا جنہوں نے پاکستانی مردوں سے شادی کی ہیں، وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، صرف ووٹ نہیں ڈال سکتے اور پاسپورٹ نہیں بنا سکتے۔ تو باقی وہ پاکستان کی شہری ہیں، جن خواتین نے، جن مردوں نے پاکستان میں شادی کی ہے، ان کے لیے تو یہ طریقہ کار 2023 میں ہائی کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے۔ بہرحال جو دیگر لوگ ہیں وہ پاکستان کی شہریت کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں، مگر پاکستان کی شہریت دنیا کے کئی ممالک میں، پاکستان ایک کمزور معیشت والا ملک ہے، مگر پاکستان اپنی شہریت اتنی آسانی سے نہیں دیتا۔ اس وجہ سے اگر آپ افغان طالبان کو بولیں کہ آپ پاکستان میں رہیں اور پاکستان کے لیے آپ 1 لاکھ امریکی ڈالر دیں، آپ کو رہائش مل جائے گی، آپ یہاں کے شہری ہوں گے، میرے خیال میں یہ 20 لاکھ جو جا رہے ہیں اس میں 10-15 لاکھ پاکستان میں ہی رک جائیں گے، اور پاکستان کو بھی 15-20 ارب ڈالر اکٹھے ہو جائیں گے، مگر پاکستان ایسا کر نہیں رہا۔ دیگر ممالک میں ہوتا ہے کہ آپ کو ریزیڈنس پراپرٹی پہ دیتے ہیں، شہریت جو ہے وہ پراپرٹی پہ دے دیتے ہیں یا پیسوں پہ دے دیتے ہیں، مگر پاکستان میں وہ چیز ہے نہیں، اور اگر پاکستان ان کی آسانی کے لیے یہ ایک طریقہ کار نکال لیتا ہے تو میرے خیال میں پاکستان کو اچھے خاصے پیسے بھی مل جائیں گے، اور وہ لوگ جو اس افغان مہاجرین میں پرامن لوگ ہیں، اگر ان کے لیے ایک طریقہ کار نکال دیا جائے، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے 40-45 سال گزار لیے، اور حکومت کے پاس تمام تر افراد کا ڈیٹا ہے، جو رجسٹرڈ لوگ ہیں اس ڈیٹا میں دیکھیں کہ جن کے کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، اگر وہ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ آپ بلیو کریں کہ یہ لوگ امریکہ نہیں جانا چاہتے، یہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہاں، امریکہ کے حوالے سے جو 40-45 ہزار لوگ تھے
جن کو اس جنگ میں، یہ جو افغان وار تھی طالبان کی جب 2021 میں حکومت آئی، تو ان کے 2 لاکھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے افغان طالبان کے خلاف نیٹو کا اور امریکہ کا ساتھ دیا تھا گزشتہ 20 سالوں میں۔ اور امریکہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ 2 لاکھ لوگوں کو ہم اپنے ملک یا دیگر ممالک میں امیگریشن کرائیں گے اور آپ کو لے کے جائیں گے۔ ان میں 1,20,000 لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آئے، کیونکہ طالبان نے یکدم جو ہے وہ کابل پہ چڑھائی کر دی تھی، اور کابل کی چڑھائی سے لگ رہا تھا کہ افغان طالبان جو ہے وہ 15-20 دن لیں گے، 10-15 دن لیں گے اور پھر آئیں گے، مگر یکدم انہوں نے ایک دن میں افغانستان کو کیپچر کر لیا تھا۔ تو امریکہ کے کہنے پہ پاکستان نے اپنے بارڈر کھول لیے تھے اور 1,20,000 افغان مہاجرین جو امریکہ کا ساتھ دیا تھا ان کو پاکستان میں بسایا۔ ان میں 80,000 لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اور 44,000 لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں تقریباً رہ گئے ہیں۔ ان 44,000 میں 15,000 جو ہے وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں، مگر ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں اور انہوں نے امیگریشن کی پالیسی جو ہے وہ روک دی ہے، معطل کر دی ہے 3 مہینے کے لیے۔ اب یہ پالیسی بحال ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، پاکستان بھی پریشان ہے کہ آپ نے ان کی امیگریشن معطل کر دی ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے پاکستان میں یہاں پہ ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان لوگوں نے پاکستان سے درخواست کی ہے کہ ہمارا جب تک کام نہیں ہوتا تو ہمیں پاکستان میں رہنے دیا جائے۔ ہم لوگوں نے افغان طالبان کے خلاف جاسوسی کی ہے، امریکہ کا ساتھ دیا ہے اور نیٹو فورسز کا ساتھ دیا ہے، ہم اگر جاتے ہیں ہماری جان کو خطرہ ہے۔ مگر پاکستانی حکومت نے کلیئر کر دیا ہے کہ یا تو آپ امیگریشن کے ذریعے اپنے ممالک، امریکہ اگر آپ کو لے کے جاتا ہے، دیگر ممالک میں لے کے جاتا ہے، امیگریشن کے ذریعے آپ کی بحال کرتا ہے، ٹھیک، ورنہ آپ سب کو افغان حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ان کے لیے کافی پریشانی ہے، وہ کافی پریشان ہے یہاں پہ کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے ان کا جو ہے وہ سارا قصہ ہی ختم کر دیا ہے، مطلب ان کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ اللہ ان کی مشکلات آسان کرے، کسی کی لیے برا نہیں سوچنا چاہیے۔ جو افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں جنہوں نے 20, 25, 30, 40 سال ادھر گزارے، اللہ کرے کہ ان کے مسائل حل ہوں، یہ آرام سے جائیں اپنے ملک میں اور وہاں پہ اپنے افغان طالبان کی حکومت میں اپنے ملک کو گروتھ دیں۔ ان میں انجینئرز ہیں، ان میں ڈاکٹرز ہیں، ان میں کاروباری لوگ ہیں، یہ سارے لوگ اگر جائیں گے اپنے ملک کو آباد کریں گے تو میرے خیال میں اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہوگی۔ افغان طالبان کو بھی چاہیے کہ انہیں پہلے سے خود ہی بلا لیتا پاکستان میں، ان کی وہ ذرا وزٹ کرتے۔ افغان مہاجرین پہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو ان کو باقاعدہ وزٹ کرنا چاہیے ایران کا اور پاکستان کا۔ مولوی عبدالکریم جو اس وزارت کے انچارج ہیں افغانستان کی طرف سے، ان کو پاکستان آنا چاہیے تھا، پاکستان سے بات چیت کرنی چاہیے تھی۔ میرے خیال میں یہ افغان مہاجرین کے لیے بہتر ہوتا۔ یہ افغان مہاجرین جو ہے وہ مزید بھی اگر آپ حکومت کے ساتھ طریقے سے پیار محبت سے بات کرتے تو یہ 20 لاکھ افغان مہاجرین جو ہے ان کو بھی ٹائم مل جاتا۔ مگر یہاں پہ افغان حکومت طالبان جو ہے، آپ یقین کریں کہ وہ کوئی کیئر نہیں کر رہے کہ یہ 20 لاکھ 25 لاکھ پاکستان میں ہے، 25-30 لاکھ ایران میں ہے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں ان پہ زیادتی نہ کرے۔ بھائی زیادتی کیوں کی جائے گی؟ ہاں پولیس، دیکھیں پولیس پکڑتا ہے، گھروں پہ جاتے ہیں، وہ مجبوری ہوتی ہے، یہ چھپ جاتے ہیں اور ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں ہے، ساری عمر ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں۔ مگر پاکستانی حکومت کیا کرے گی؟ ڈیفینیٹلی آپ پہ چھاپہ مارے گی، آپ کو گرفتار کرے گی۔ جب حکومت سرکار نے کہہ دیا کہ آپ اس ملک سے جائیں تو آپ خود تو اپنے آپ کو حوالے نہیں کرتے کہ آپ نے جانا افغانستان، کیونکہ افغانستان یہ جانا نہیں چاہتے اور افغان حکومت جو ہے ان کو پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ معاملات ادھر اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔